أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شق مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شق فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور جب تأذن اعلان کر دیا تمہارے رب نے، تأذن ربکم لئن شکرتم اگر تم شکر کرو گے میرا، لئن شکرتم لأزیدن تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، لئن وَلَئِن کفرتم اور اگر تم کفر کرو گے یا ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید تو بے شک عذابی میرا عذاب لشدید یقیناً زیادہ سخت ہے۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے، ان تکفروا اگر تم ناشکری کرو یا کفر کرو، انتم ومن فی الارض جميعا تم اور وہ سب جو زمین میں ہیں سب کے سب، فإن اللہ تو بے شک اللہ، لغنی حمید بے شک وہ غنی ہے یعنی بے پرواہ ہے، اور حمید ہے یعنی ہے تعریف والا ہے۔ علم یاتکم، علم کیا نہیں، یاتکم پہنچی تمہیں، نبأ الذین خبریں، الذین من قبلکم ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و سمود، نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی، والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم نہیں تم جانتے انہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے ہم انہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم آئے ان کے پاس یا لائے ان کے پاس رسول، ان کے رسول، بالبینات واضح واضح نشانیاں، فردو ایدیہم پھر انہوں نے رکھ لیے یا لوٹا دیے اپنے ہاتھ، فی افواہم اپنے منہوں پر، وقالو اور انہوں نے کہا انا کفرنا بے شک ہم نے کفر کیا، ہم نے انکار کیا،
बिमा उर्सिल तुम भी, बिमा उस पर, उर्सिल तुम जो तुम भेजे गए हो, भी जिसके साथ तुम भेजे गए हो, व इन्ना लफी और बेशक हम उसके बारे में, शक इन शक में है, मिम्मा तदऊनना उसके बारे में, तदऊनना जिस पे तुम हम जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो, इलैही मुरीब यानी उस शक में जो सख्त मुस्तरिब करने वाला है, इस्तराब में डालने वाला है। क़ालत रसूलुहुम रसूलों ने कहा, उनके रसूलों ने कहा, अफिल्लाहि शक्कुन फातिरस समावाति वल अर्द, क्या अल्लाह के बारे में क्या फिल्लाहि अल्लाह के बारे में शक्कुन शक है, फातिरस जो पैदा करने वाला है, जो सबसे पहले पैदा करने वाला आसमान और जमीन को, यानी जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है। यदऊकुम लियगफिर लकुम, और यदऊकुम वो तुम्हें बुलाता है, तुम्हें बुलाता है, लियगफिर लकुम ताकि वो बख्श दे तुम्हें, मिन जुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों को, या तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, और युअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा और वो टाल दे, मोहल्लत दे तुम्हें उस वक्त तक, एक वक्त मुकर्रर तक। कालू इन अंतुम इल्ला बशर मिसलुना, उन्होंने कहा नहीं हो तुम, इन नहीं हो, अंतुम तुम, इल्ला मगर, बाशरुम इंसान, मिसलुना हमारी तरह के, तुरीदूना तुम चाहते हो, अन तसुद्दूना कि तुम हमें रोक दो, अम्मा उससे, कान या अबुदू जिस पर जिसकी इबादत करते थे, आबा उना हमारे आबा वजदाद, फातुना बिसुल्तान मुबीन तुम ले आओ हमारे लिए बिसुल्तान मुबीन कोई वाज़े दलील। क़ालत लहुम रुसुलुहुम कहा उनसे, लहुम उनसे, रुसुलुहुम उनके रसूलों ने, इन नहनु इल्ला बशरुम मिसलुकुम हम यकीन नहीं है हम मगर, बाशरुम इंसान, मिसलुकुम तुम्हारी तरह के, वलाकिन अल्लाह मगर अल्लाह ने, यमुन्नु अला मन यशा अल्लाह यमुन्नु एहसान करता है, अला पर मन यशा जिस पर वो चाहता है, मिन इबादी अपने बंदों में से, वमा लना और वमा कान लना और नहीं है हम पे कि अन्नात यकुम कि हम ले आए तुम्हारे लिए, बेसुल्तान कोई दलील, इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर सिवाय अल्लाह के हुक्म से, यानी हमारे बस में नहीं है कि हम कोई दलील ले आए सिवाय अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से। व अल्लाही और अल्लाह ही पर, फलियतवक्कलिल मुमिनून बस चाहिए कि भरोसा करे, मुमिनून मोमिन चाहिए कि अल्लाह ही पर मोमिन भरोसा करें। वमा लना और क्या हुआ है, लना हमें, अल्लाह नतवक्कल कि ना हम तवक्कल करें, अल्लाह अल्लाह पर, वक़द हदाना और जब कि हदाना उसने हिदायत दी हमें, सुबुलना हमारे रास्ते की, यानी हमें उसने सीधा रास्ता दिखाया। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, वलनस्बिरन्ना और ज़रूर ब ज़रूर हम सब्र करेंगे, अला उस पर, मा आज़ैतुमूना जो अजियत दी, जो तकलीफ़ें तुम हमें पहुँचाते हो, व अलल्लाहि और अल्लाह ही पर, फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून चाहिए कि भरोसा करें, मुतवक्किलून भरोसा करने वाले, यानी अल्लाह ही पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। तो उसकी मुख्तसर सी तफसीर देख लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से समझाने जब पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को समझाने के लिए उनके पुरानी जो कौमें गुजरी हैं उनके भी हवाले देते हैं, और उनको वैसे भी रसूलों के ज़बाने भी उनके रसूलों के ज़बाने उनको समझाया जाता है कि तुम, और इसी वजह से हमने जैसे पीछे पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर हर कौम में उन्हीं के में से रसूल भेजते हैं, मबूस फरमाते हैं, ताकि उन्हीं की ज़बान में उनको बात समझाए, ताकि उनके पास कोई ऐसी दलील ना हो कोई ये कह सकें कि जी हमें तो हमारे तो समझ में नहीं आई कि वो क्या कहता रहा है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम, जब उनसे याद रखो तुम्हारा रब ने खबरदार किया कि तुम अगर शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूंगा, और कुफरान नेमत करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। तो यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर मेरी नेमतों का हक पहचान कर उसका सही इस्तेमाल करोगे, हमारे अहकाम के मुकाबले में सरकशी और इस्तकबार तकब्बुर ना करोगे और हमारा एहसान मानोगे तो हमारे मती फरमान बनोगे, तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का ये हमेशा से ये सुन्नत रही है कि जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है उसे अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा देता है, और जहाँ जो उसकी नाशुक्री करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरा अज़ाब यकीन बहुत सख्त है।
تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے بھی یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خبر دی، اگر تم نے نعمتوں کو ایمان خالص اور عمل صالح کے ذریعے سے شکر ادا کرو گے، یعنی شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا جائے، اور اسی کے اور اس کے اس رسول کے بتائے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے، اور اس کی بات کی جائے، اس کے سوائے کسی اور کو نہ پکارا جائے، اور جو اس کے جو انعام دیا، اس نے روزی دی ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شکر ادا کیا جائے، وہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی دونوں طرح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں معزز و مکرم بھی بنائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو وہ نعمتیں تم سے چھین لے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت پر دیتا ہے اور جس طرح چھین لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے کہ ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا، تو ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا، تو فرشتہ پہلے وہ کوڑی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کا رنگ اور جلد درست ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اونٹ۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ پھر وہ دوسرے شخص کے پاس ہے جو گنجا تھا، اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری ہے کہ میرا گنجا پن جاتا رہے اور اچھے بال اگائے۔ تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کو بھی تندرست رہے، اسے اچھے بال نے اگائے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو گنجا نے کہا کہ مجھے ایک گائے، تو اس کو بھی ایک حاملہ گائے فراہم کر دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا، اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے بھی یہی کہا کہ میری بینائی مجھے مل جائے، اس سے وہ لگتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتہ نے اسے بھی کہ اس پہ ہاتھ پھیرا اور نابینا، اور وہ بینا ہو گیا۔ اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری مہیا کر دی اور کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد کوڑی کے پاس اونٹوں کا اور گنجے کے پاس گایوں کا اور اندھے کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ بن چکا۔ اب فرشتہ پھر ان کے پاس ان کی پہلی صورت میں آیا۔ پھر وہ کوڑی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں محتاج اور مسکین آدمی ہوں، میرا سامان سفر جاتا رہا، اور اللہ کی توفیق اور تیری مدد کے بغیر میں منزل تک پہنچ نہیں سکتا، لہٰذا میں تم سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تیرا رنگ اور جلد اچھی کر دی اور تجھے بہت سا مال دیا، کہ ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اچھے ٹھکانے پہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ سکوں۔ وہ کہنے لگا میرے ذمہ اور بہت سے حقوق ہیں۔ فرشتہ کہا غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، تو کوڑی تھا، لوگ تجھ سے کراہت کرتے تھے اور تو محتاج تھا، اور اللہ نے تم پر مہربانی کی اور سب کچھ عطا کیا۔ کوڑی کہنے لگا کہ واہ واہ، مجھے تو یہ سب کچھ میں باپ دادا کی وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں کر دے۔ پھر وہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے بھی وہی سوالات کیے تو جیسے کوڑی سے ہوئے تھے، اس سے بھی فرشتہ آخر یہی کہا کہ اگر تو جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنی حالت پہلی حالت پہ پھیر دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس ہے، اس سے بھی وہی کہا، اس کے ساتھ ایک بکری کا سوال کیا۔ تو اندھا یہ سن کے کہنا کہ واقعی میں اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی بخشی، اور میں محتاج تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا۔ اب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے، تو اللہ کی قسم جو کچھ چاہتے ہو لے لو، میں روکوں گا نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ میں اس کا محتاج نہیں، میں فرشتہ ہوں، اپنی بکری اپنے پاس رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، اللہ تو سے خوش ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں کو ناراض ہوا۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک کو دیتا ہے، اور پھر ان کو اسی حالت میں پہنچا دیتا ہے جس میں وہ اگر ناشکری کرے تو، جیسے پچھلے ہم پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کا نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ جائے، ناشکری کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت بھی بدل دیتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن عوف کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے تم پر فقیر اور محتاجی کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم بھی اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے وہ بڑھتے تھے، اور پھر اس دنیا میں تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے گی جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو دنیا کے میں لگ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہی کی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ پہ آگے ہم بڑھتے ہیں، وقالوا موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی، اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو یا کفران نعمت کرو، تم اور تو جو سب لوگ زمین میں ہیں، سب کے سب اگر یہ کریں کام، یعنی کہ اگر تم اور زمین سبھی لوگ اللہ کے ناشکرے ہو جائیں تو تم اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا، تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے، تمہارے ناشکری اس کی ذات اور صفات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ غالباً انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قوم بالکل ہی کفر نات و مصر ہے، تو
ترغیب اور ترہیب کا کوئی اس پہ انداز کوئی ہو ہی نہیں رہا، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو بھائی تم چاہو نہ تم کچھ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو لاپرواہ ہے اور حمید ہر قسم کے، ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے، تو بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے سب سے بدکار شخص ہو، تو میری سلطنت میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہیں پہلے اور پچھلے اور تمہارے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک انسان کے سوال کے مطابق اسے دے دوں، تو اس سے میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی دریا میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں یا نہ کریں، یہ اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں یا جو ہے اس کی بات کرتے ہیں یا اس، تو یہ ہماری اپنی ذات کے لیے، جو شخص جو کام کرتا ہے جو کہ بھلائی کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کے لیے، اور جو برائی بھی کرتا ہے تو پھر اپنی ذات اس کی اسی وبال اسی پر ہے۔ تو جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اسی کو فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باشد کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ فرمایا علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، کیا نہیں پہنچی ان پہ خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تم سے پہلے گزر گئے، یعنی قوم نوح عاد و ثمود، ہم ان کے پڑھا ہے کہ ان کی کیا کیا خبریں تھیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو جیسے ان کے واقعات پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جب انہوں نے جھٹلا دیا اپنے انبیاء کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو تحس نحس کرتے، ان کا تو نشان بھی نہ چھوڑا۔ تو ایسی اس طرح کی اور بھی ایسی ان گنت اور بھی قومیں جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کے بعد اور قومیں جن کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لا یعلم الا اللہ، یہی قومیں نہیں ہیں جن کو ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، بلکہ بہت سی ایسے بھی ہیں والذین من بعدہم لا یعلم الا اللہ، ان کو نہیں جانتے میں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی قومیں آئیں اور کس کس کو اللہ، ہم بھی انہیں ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کے ہم دیکھیں قرآن مجید میں تو صرف 25 رسولوں کا انبیاء کرام کا نام آیا اور باقیوں کا تو آیا نہیں۔ تو اسی طرح اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کچھ انبیاء کا ذکر کر دیا اور کچھ ہم نے نہیں کیا، یعنی آپ کو بتایا نہیں کہ کون کون تھے، کون کون تھے، نام تو اللہ تبارک و سب کسی کو نہیں بتایا۔ اس طرح قوموں کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے قومیں آئیں، مگر یہ قومیں جو عرب میں ہوئی اور جن کا ہم قرآن میں ذکر پڑھا ہے، قوم نوح، عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، اور جو مدینہ والے ہیں شعیب، سب کے ان کے حالات دیکھ لیے کہ گزری ہیں تم سے پہلے بھی، کہ خبریں ان کی پہنچی نہیں، ان کے کیا انجام ہوا۔ تو تمہیں بھی سوچتے ہیں کہ جاءتہم رسول بالبینات، جب آئے ان کے پاس رسول واضح بیان نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ پہ رکھ لیے، یعنی کہ انہیں ان کی بات پر کان ہی نہیں دھرے، یعنی یہ حالت ہو گئی کہ انہوں نے ان کی بات پر کوئی کان دھرے ہی نہیں، ان کی بات کو کوئی اہمیت دی نہیں، اور کہا کیا وقالو انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں جس کی طرح جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو، یعنی جس جو چیز دے کے تم بھیجے گئے جو، یعنی جو اللہ کی طرف کا جو پیغام تم ہماری طرف لے کے آئے اس سے تو ہم صاف انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو اس کے بارے میں بہت شک میں مبتلا ہیں، اور ایسا شک جو مسترب کر دے، یعنی ہم جو ہیں وہ ایسے شک میں مبتلا جو ہیں یعنی ایسا شک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اطمینان رخصت ہو جاتا ہے انسان کا۔ یہ ویسے بھی دعوت حق کا ایک خاص رہا ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے کھلبلی سے ضرور مچ جاتی ہے، اور انکار جو ہے وہ مخالفت کرنے والے بھی پورے اطمینان کے ساتھ نہ تو اس کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، وہ چاہے کتنی شدت کا رد کر دیں، مگر کتنا زور اس کی مخالفت میں لگائیں، دعوت کی سچائی اور پھر اس کی معقول دلیلیں، اس کی کھری کھری باتیں اور اس کے داعی کی بے داغ سیرت، اس پر پھر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کا جو انقلاب آتا ہے وہ بھی، وہ اس کے ان کے پاکیزہ ہمارے ساری چیزیں مل جل کر کٹے سے کٹا جو مخالف ہے اس کے دل میں بھی ایک اضطراب تو ضرور پیدا کرتی ہے، یعنی کہ وہ اگر چین سے دوسروں کو نہیں سونے دیتا تو خود بھی چین سے سوتا نہیں ہے، اس کو بھی یقین تو ہوتا ہے، شک تو ہوتا ہے اس پہ بھی، ایسا شک جو اس کو بے چین کر کے رکھتا ہے۔ تو انا لفی شک مما تدعوننا، ہم وہ شک میں مبتلا ہیں جس کے تم ہمیں بلاتے ہو، الیہ مریب، قالت رسولہم، اور رسول نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، پھر رسول نے کہا کہ کیا تم
اللہ کے بارے میں انکار کرتے ہو، شک کرتے ہو جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یعنی اللہ تبارک و رسول نے بھی ان کو اس دلیل پہ کیا کہ جتنے بھی منکر ہوئے ہیں یا مشرک ہیں، جیسے مکہ میں بھی جو مشرک تھے یا اس سے پہلے بھی جو مشرک گزرے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پہ تو یقین رکھتے تھے. انہیں اس بات کو تو مانا کرتے تھے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو مارتا ہے. اس بات پہ تو کوئی یقین تھا. ہاں، آخرت کی بات پہ سے انکار کیا کرتے تھے کہ آخرت کو نہیں ماننا، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے. تو یہاں ان کو یہی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ اس کو تو تم مانتے ہو، یعنی اس کو ان کو یاد دلا گیا ہے کہ اس بار اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تم خود مانتے ہو کہ اللہ ہی ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اس بات پہ شک کیوں ہے؟ اس کی بات پہ تمہیں شک کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اللہ وہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اور وہ تمہیں بلاتا ہے اس کی طرف جو تمہیں قصور تمہارا معاف کر دے، تم کو ایک مدت مقررہ مہلت دے دے. یعنی کہ مقررہ مدت سے مراد یا تو انسان کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک قوموں کا تعلق ہے تو اس کے اٹھنے اور گرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدت کا تعین اس کے اوصاف کی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. ایک اچھی قوم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی مہلت عمل گھٹا دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے. اور اگر ایک بگڑی ہوئی قوم اگر اپنے اچھے برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے بدل لے تو اس کی مہلت عمل بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ قیامت تک بھی دراز ہو سکتی ہے. جس طرح قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سب کو تباہ کر دیا، مگر قوم یونس ایک ایسی تھی کہ جس نے عذاب دیکھنے کے بعد یونس علیہ السلام نہیں ملے تو قوم نے عذاب دیکھ کر وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی تو عذاب ٹال دیا گیا، یعنی کہ ان کو عمر دراز کر دی گئی. جب انہوں نے معافی مانگ لی اور توبہ اپنے گناہوں سے تائب آگے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ زندگیوں کو دراز کر دیا. تو اسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور یہ کہ کیوں یہ تمہیں ایک مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مہلت بھی دیتا ہے. تو اس لیے تم جو ہے وہ اپنے اللہ تبارک تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور تمہارے ایک وقت مقرر تک مدت بھی تمہیں دے گا. مگر انہوں نے کہا کیا، جیسے ہر قوم جس نے ایمان نہیں لانا تو ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تو یہی دلیل دیتے ہیں، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ایک بشر، انسان ہو ہماری طرح کے. یعنی کہ تم ہر حصے سے بالکل ہم جیسے انسان ہی نظر آتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، بھوک ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، سردی گرمی، ہر چیز کا احساس ہے. اور یہ ہر بشری کمزوری ہمارے میں بھی ہے اور تم میں بھی ہے. تمہارے اندر ایسی کون سی غیر معمولی پن ہمیں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم ایمان لے آئیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو جو تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہو یا فرشتے تمہارے پاس آتے ہوں. تو جس طرح ان کا یہ تھا کہ یہ انسان جو ہے وہ رسول ہو نہیں سکتا، ان کے لیے تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. اسی طرح آج کل کے ہمارے جو اللہ کے مشرک لوگ ہیں یا جو ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی، وہ بھی رسول کو انسان نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں نہیں انسان نہیں نور ہے. انسان تو ان کا مشرکوں کا جو اس زمانے کے مشرک تھے ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ بشر ہے، جو وہ فرشت وہ رسول ہو نہیں سکتا. اور ہمارے یہاں یہ کہ رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، بات ایک ہی ہے. کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ وہ بشر جو ہے ان کو رسول جو انہی کے درمیان پیدا ہوا، انہی کے درمیان پلا بڑھا، اس کے ماں باپ بھی ہیں، ان کے چچا تایا بھی ہیں، وہ یعنی بشر تو وہ اس سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے کہ بشر ہے. اس لیے بشر تو مانتے تھے مگر اس کو رسول نہیں مانتے تھے. ہم رسول مانتے ہیں مگر اس کو بشر نہیں مانتے. تو ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں، صرف کان کو ادھر سے پکڑنے والی بات. اور پھر انہوں نے کہا کیا کہ یہ وجہ کیا ہے، تریدون ان تصدون عن اما، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ روک دیں ہمیں ان چیزوں سے، یعنی ان لوگوں کی عبادت سے جس کے ہمارے باپ دادا آبا و اجداد عبادت کرتے رہے. یعنی ان کا یہ ہمارے یعنی بابا آبا و اجداد کی تقلید سے ہمیں روک رہے ہیں. تریدونا تم چاہتے ہو ان تصدونا کہ تم روک دو ہمیں عما کانا یا عبدو آباؤنا، اس سے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں ہمارے آبا و اجداد. فاتنا بسلطان مبین، تو پھر تم لے آؤ کوئی ایسی دلیل جو ہمیں دکھا دو. یعنی کہ یہ اور کوئی یعنی باپ دادا کی ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل یہ صرف ہے کہ ہمارے باپ دادا ان کے جو ہے اسی کی عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی انہی کی عبادت کرتے آ رہے ہیں. تو یہ تو مقصد ہے، تو یہ ڈال دے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے معبودوں کی بات سے روک دو. اس لیے ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب کوئی واضح اور صریح نشانی لاؤ کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو.
یہ ان کی صرف ہر درمی تھی، ورنہ ہر نبی نے ایسے معجزے اور نشانیاں پیش کی ہیں جو قوموں کی یقین دہانی کے لیے کافی تھیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، مگر انہیں مان کے نہیں دینا۔ پھر جب جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ تم ایسا قرآن بھی لے آؤ جو جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، یا مردے باتیں کرنے لگے، پھر بھی مان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی ہر درمی ہوتی ہے، نہ مان لانے والے ہیں نہیں۔ تو انہوں نے یہاں بھی بس دلیل لیا، دلیل اور کیا دلیل لے کے آنی ہے، اپنے رسول سے بڑھ کے دلیل اور کیا ہونی ہے۔ پھر رسول نے بھی کہا، قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہم بھی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، مگر اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اس پر یمنو، یعنی اللہ تبارک و تعالی احسان کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے اس پہ احسان کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمیں ویسے تو نبی اس نے چن لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور اپنا نبی بنا لیتا ہے۔ ہم کوئی اپنی نشانی اپنی مرضی سے لا نہیں سکتے، جب وہ چاہتا ہے بھیجتا ہے، اس نے اس وقت نہیں پہنچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد یہی کہا کہ میرا اپنے آپ کو نصیحت کرنا تھا میرا مقصد، تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو، اور مقصد صرف یہ کہ پہلے اپنے آپ کو نصیحت کریں، قوموں کی جانب سے جو بھی رنج اور عدم و دعوت کی راہ اس راہ میں پہنچ رہے ہیں، اس پر صبر کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، تو اسی کی مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک اناتکم بسلطان اللہ باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے، یعنی اس دعوت دینے میں یہ جو ہم دعوت دیں گے، جو ہمیں تکالیف آ رہی ہیں، ان پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور صبر کریں، اور اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں مومن۔ اور ہمیں کیا وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہ توکل کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، جب کہ اس نے ہدایت دی ہے ہمیں سیدھے راستے کی، یعنی اس نے ہمیں سیدھے راستے دکھا دیے ہیں، تو پھر ہم اس پہ اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں، اور ہم ہر صورت میں اس کو صبر کریں گے۔ وَلْنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو بھی اذیت تم ہمیں دو گے، ہم اس پر ضرور بضرور صبر کریں گے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم بھروسہ کرنے والے پر اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عذر باقی رہ ہی نہیں گیا، جبکہ اس نے ہم میں سے ہر ایک کو راہ راست پر ڈال دیا ہے، اور اس پہ استقامت کو اور واجب بھی کر دیا ہے، چونکہ کافروں کی اذیت سے اس میں جو پائے استقلال جو ان پہ پہنچ، اس پہ لرزش آنے کا تو خطرہ ہوتا ہے، اسے اپنی قوت ارادی اور عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں ہماری دعوت کی رائے تمہاری اذیتوں پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اللہ پر ہی بھروسہ کریں گے تو ان کی اذیتیں پھر سہنے میں بھی ہر حال میں سہنی ہیں انہوں نے، کیونکہ اللہ کے جو کام کرتا ہے اس کے لیے آتی تو ہیں، اس پہ اذیتیں ضرور آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائیں، جیسے عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ مشرکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اذیتیں کون سی دین تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈالا اور آپ کا گلا زور سے دبایا، اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق آئے گئے، انہوں نے ان کا کندھا پکڑ کر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا اور کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گلا گھونٹنے کی اس نے پوری کوشش کی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اور کتنے لوگوں نے پتھر بھی برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، تو کتنی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو اسی طرح سید عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مشاہدہ کے لیے امتیں پیش کی گئیں، تو ایک ایک اور دو دو نبی گزرتے رہے، اور ان کے ساتھ یہ اللہ توکل، اللہ پر توکل کی بات ہو رہی، اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے بھی گزرتے رہے، کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور اتنے میں اچانک کہ بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہوا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت ہے؟ لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے۔ پھر آپ افق کی طرف دیکھیں، میں نے اس کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا گروہ تھا جو افق پر چھایا ہوا تھا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر ادھر آسمان کے دوسرے کناروں کی طرف دیکھو، میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پر چھائی ہوئی ہے۔ مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور اس کے 70,000 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب، بغیر
حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ آپ یہ بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے ان لوگوں کے متعلق بحث کرنا شروع کر دی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اس طرح انہوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا تم کس چیز کے بحث کر رہے تھے؟ لوگوں نے آپ کو ساری بات بتلائی تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تو کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ مجھے بھی ان میں سے اللہ تبارک کر دے۔ تو آپ نے فرمایا عکاشہ اس معاملے میں تجھ پر سبقت لے گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، تعالیٰ اللہ تو توکل کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر چاہے کہ توکل کریں، بھروسہ اسی پر ہے۔ اسباب پر ٹھیک ہے جہاں تک دنیا کی زندگی کا دنیا کے اسباب ان پر ضرور کریں، مگر آخر کار بھروسہ تو اللہ ہی کے ذات پہ اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اللہ اللہ توکل علی اللہ فقد سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں متوکل کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توکل کرنے کی، اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے ایسے کاموں سے بچیں جو اللہ کے توکل کو کم کرے اور کسی اور پر ہم توکل کرنے لگ جائیں اور کسی سے مانگنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح سمجھتا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔